बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको तो अच्छी तरह पता है कि सेनेट यानी कि पार्लियामेंट का जो ऐवान बाला है, यहाँ पर अपोजिशन की अक्सरियत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं इनकी अक्सरियत है। लेकिन हुकूमत ने पहले कौमी असम्बली से जो फैटफ के हवाले से बिल है वो वहाँ से मंजूर करवाए और उसके बाद आज सेनेट से भी दोनों बिल मंजूर करवा लिए और उसके बाद दोबारा फिर कौमी असम्बली से भी कुछ तरमीम के साथ बिल मंजूर हो गए। तो उसके बाद अब जो JUIF है उसके सेनेटर अताउर रहमान साहब जो हैं उन्होंने जो बड़ी दो अपोजिशन पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनके बारे में काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये जो आज सेनेट से बिल पास करवाए हैं तो ये नेशनल इंटरेस्ट में करवाए हैं, कौमी मुफाद में करवाए हैं, या कहीं उनकी कोई खामोश मुफाहमत हुई है? और ये कैसी अपोजिशन है जो पार्लियामेंट के अंदर ताउन करती है और पार्लियामेंट के बाहर निकलकर मुखालफत शुरू कर देती है? और ये कैसी हुकूमत है जो अपोजिशन से कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट में कौमी मुफाद में ताउन करो, जब वो ताउन करते हैं तो फिर कहते हैं रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो रद्दी की टोकरी में फेंकने का जो आज ऐलान किया है वो जनाब शिबली फराज साहब ने किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। और उनके साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, अगर इन्होंने आज सेनेट से बिल पास करवा ही दिए तो आपने कहा कि हम नैब पर आपकी तरमीम रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, ये कोई मुनासिब ज़ुबान थी? देखें, बात यह है कि अगर तो फैटफ में इन्होंने कोऑपरेट किया तो ये तो मुल्क के मफाद में है, और अगर मैंने ये कहा कि नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं वो रद्दी की टोकरी में जाएंगी, तो उससे मुराद ये है कि अगर आप उन अमेंडमेंट्स जो प्रपोज़ किए हैं इन्होंने, अगर आप वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह से ये मसलन कोई एक ऐसी चीज़, मसलन ये जी देखें कि पहली बात तो ये है कि प्रूफ करना होगा। अभी तो एक बैनुल अक़वामी एक कानून है और एक प्रिंसिपल है कि जब किसी पे करप्शन, किसी के जो वो रिसोर्स, वो अपने जो उसके एसेट्स हैं बियॉन्ड द मींस ऑफ अ पर्सन हो, तो उसमें जो है तो ये कहते हैं कि जी ये प्रूफ करना होगा कि ये करप्शन के थ्रू ये हुए हैं, उसमें ये आप ऐड करें, ये नहीं है। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि जी 1 अरब से जो कम करप्शन होगी उसको नहीं समझा जाएगा। यानी कि 99 करोड़ की करप्शन, 99 करोड़ जो है तो खैर है, वो खैर है, अरब नहीं होने चाहिए, तो अरब से ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा है कि जी जो स्पाउस है यानी जो वाइफ है वो इससे मुबर्रा होगी कि अगर सारे आप करप्शन करके और उनके नाम पे आप रख दें तो उनसे पूछा नहीं जाएगा कि जी आप भाभी आपने कैसे ये पैसे बनाए। तो ये इस तरह की और कई तरमीम है जिसमें कि नैब की जो वो है इसको बिल्कुल टोटली, तो आपने इनको रद्दी की टोकरी में फेंका? मैं इन अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मरियम औरंगज़ेब साहबा, आज जो आपकी पार्टी ने सेनेट में अपनी अक्सरियत के बावजूद एक सेफ पैसेज दिया, 2 बिल मंजूर हो गए, तय क्या हुआ, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या हुई गवर्नमेंट के साथ आपकी कि 2 बिल पास हो गए? कल कौमी असम्बली में जो माहौल था उसको देखें और आज जो सेनेट में हुआ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया और इसका रिकॉर्ड सेट करना बड़ा ज़रूरी है आवाम के लिए। पहली बात कि ये आपको याद होगा कि 3 बिल आए हाउस के ऊपर, उस पर अपोजिशन ने स्पीकर साहब को जाके अपने कंसर्न्स बताए और स्पीकर साहब ने मोशन के ज़रिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी को तश्कील दिया। उसमें हुकूमत 4 बिल लेकर आई। एक बिल था ATA 1997 की अमेंडमेंट, 2 बिल थे UNSC के और एक बिल नैब का था जो कि ख़ुद हुकूमत लेकर आई। ये 4 बिल और रिकॉर्ड के ऊपर ये चारों बिल हैं। 24 जुलाई को एक बिल दिया गया नैब का, तरमीम का, अपोजिशन को एक ड्राफ्ट दिया गया जिसके अंदर आपने भी दिखाया, टीवी स्क्रीन्स ने भी दिखाया कि उसके अंदर जो चेयरमैन नैब हैं उनकी जो मुलाजमत की मुद्दत है वो इनडेफिनेट की एक्सटेंशन हो सकती है। रात को 2 बजे फ़ोन आया कि ये हमने गलती से ड्राफ्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। 25 जुलाई को एक और नैब का ड्राफ्ट हुकूमत ने
اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا کہ اب یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، اور یہ ڈرافٹ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو دے کر جاؤں گی، یہ اپوزیشن کا ڈرافٹ نہیں ہے، یہ حکومت ان 3 بلوں کے ساتھ جو آج کہہ رہے ہیں نا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے نیب کی امینڈمنٹس دیں، یہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کے جھوٹوں پہ اب ہم حیران بھی نہیں ہوتے اور ان کے جھوٹوں کے کوئی پیر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بل ہے جو نیب کا حکومت لے کر آئی۔ اس کے بعد جو دوسرے 3 بل تھے جو UNHC جس میں قومی مفاد میں ہم نے اس میں ان لوگوں کو ATA 1997 کی جو امینڈمنٹ تھی وہ اتنا ڈرکونین لا تھا، وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تھا، وہ کانسٹیٹیوشن رائٹس کے اور ہیومن رائٹس کے اگینسٹ تھا۔ ہم نے وہ 5 چیزیں ان کو اس لا میں بتائیں جو غلط تھیں، ان لوگوں نے وہ لا بھی نہیں پڑھا ہوا تھا جو ہاؤس میں یہ لے کر رہے تھے، اور اپنی غلطی مانتے ہوئے ہم نے یہ بھی پوچھا شاہد حقان عباسی صاحب نے کمیٹی سے کہ یہ FATF کی ریکمنڈیشنز ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ FATF کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ ہم نے کہا یہ 2 پاس ہو رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی پاس کرا دیں، جس میں بندہ لاپتہ ہو جائے 3 مہینے کے لیے اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہو سکتی، وہ کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوگا، اور اس کا ریمانڈ ہو وہ کہاں چلا جائے کدھر نکل جائے اس کی کوئی حکومت نہیں بتائے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سویپنگ یہ پاور ہوگی۔ تو ہم نے ان کو جب وہ بتایا انہوں نے اپنی نااہلی اور نالائکی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے وہ بل واپس لے لیا، تو باقی رہ گئے 3 بل جو حکومت کے لائے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 بلوں میں ہم نے قومی مفاد میں کنسنسس کے ساتھ 4 امینڈمنٹس اگری کی، یہ UN سیکورٹی کونسل والے جی UN سیکورٹی کاؤنسل والے، ایک اس کا بل 2010 والی امینڈمنٹ اور ایک اس کا آپریشنل پارٹ کا بل جو کہ امینڈمنٹس جس میں سزاؤں کا تھا۔ بالکل 4 امینڈمنٹس ہم نے پروپوز کی جو ان کی کمیٹی نے اگری کی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کی 4 امینڈمنٹس ڈال کے ہم اس کو ہاؤس میں لے آئیں گے۔ پھر آیا یہ نیب کا بل جو ڈرافٹ تھا، وہاں فاروق نائک صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور فاروق نائک صاحب کا ایک بل آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے لے کیا ہوا ہے سینٹ میں، اور ابھی اس وقت وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ بل ہمیں اس طرح منظور نہیں ہے، لیٹس اسٹارٹ بائی کلوز ڈسکشن کہ آپ جو یہ لا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی حالیہ ججمنٹ جو ہے سعد رفیق کیس کی، اور اس کے بعد جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اور جتنی بار کاؤنسلز ہیں اور ہائی کورٹس ان کے فیصلے موجود ہیں۔ ہم نے کلوز بائی کلوز ان کے ساتھ وہاں ہماری کمیٹی جو نامینیز تھے ڈسکشن شروع کر دی، ان کے اپنے ممبرس کہ جی اس کو CRPC کے اکارڈنگلی کریں جو قانون رائج ہے ملک کے اندر، کیونکہ 2 سال آپ نے بڑا استعمال کر لیا اس کو سیاسی انتقام کے لیے۔ لیکن انہوں نے جو ابھی بتایا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آ رہی ہوں، میں اس پہ آ رہی ہوں سر، میں اس کے اوپر آ رہی ہوں، زیادہ کرپشن ہو تو پھر کیس تو آپ کلوز کی بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ آ رہی ہوں۔ FIA ادارہ جو کرپشن کے لیے انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے وہ موجود ہے، نیب کو جو سپریم کورٹ نے جن کلمات اور جن آبزرویشنز کے ساتھ نوازا ہے ابھی 2 ہفتے پہلے وہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کر لیا استعمال آپ نے، لیکن اگر آپ قانون میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کو ان روشنی ہم نے یہ ڈسکشنز کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے، اور وہ ڈسکشن جو تھی وہ ڈسکشن پوائنٹس تھے جو کہ ڈسکس کیے گئے، کوئی اگری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اگلے دن آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نیب کے اوپر کوئی چیز ڈسکشن منظور نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر کسی قسم کی ڈسکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وزیر اعظم عمران صاحب کے ہاتھ سے وہ چلا جاتا ہتھیار تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو خدا حافظ، ہم باہر آ گئے۔ انہوں نے جو کہ مورلی غلط بات ہے، جو ڈسکشن تھی جو ان کے بھی وزراء نے کی، جو ڈسکشن تھی اس کو آ کے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کر دی، اور اب کیا کہتے ہیں کہ جی اس کو لہرا کے کیا کہہ رہے ہیں، وہ مسودہ جو ان کا مسودہ ہے جس کے میرا سوال تھا کہ جو 2 بل آپ نے سینٹ میں منظور کیے ہیں آج، جی میں آ رہی ہوں۔ اس کے بعد کل آپ نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر بڑا شور تھا، ہم شور یہ کر رہے تھے کہ جو 4 امینڈمنٹس اس پارلیمنٹری کمیٹی نے اگری کی ہیں، آپ اوریجنل فارم میں بل لے آئے ہیں، وہ آپ نے امینڈمنٹس ہی نہیں ڈالی، ہم نے وہاں پروٹیسٹ کیا، ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ پاس ہوا۔ ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ امینڈمنٹس تو ڈالیں، اور پھر رانا ثناء اللہ میری امینڈمنٹس ہاؤس کے اندر تھیں وہ بھی نہیں لیں۔ پھر یہ گیا سینٹ میں جب ان کے اپنے ممبران نے دیکھا جو اس کمیٹی کے ممبرز تھے اور ہماری اپوزیشن ممبرز تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ 4 امینڈمنٹس تو اس میں ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے ایمرجنسی میں سینٹ کمیٹی میٹنگ بلائی صبح، اسٹینڈنگ کمیٹی، وہاں یہ 4 امینڈمنٹس میں لائی ہوں۔ یہ 4 اس کمیٹی کے سربراہ کون ہے؟ عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہیں۔ نہیں، سینٹ کی کمیٹی؟ جی اسٹینڈنگ کمیٹی کے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے چیئرمین عائشہ رضا فاروق صاحب، جاوید عباسی صاحب، جاوید عباسی صاحب بالکل، اور وہ ممبر ہیں عائشہ رضا فاروق، وہ آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں؟ جی بالکل ہماری پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ ان کی کمیٹی نے یہ منظور کیا۔ آگے سن لینا، یہ وہی 4 امینڈمنٹس ہیں
جو پارلیمنٹری کمیٹیوں کے جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کے بھی رکن تھے. انہوں نے وہ چاروں امینڈمنٹ, میں آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ 2 دن سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے نا. اب آخری بات, یہ چاروں امینڈمنٹس جاوید عباسی صاحب کی کمیٹی کے اندر دوبارہ امینڈمنٹس ہوئیں اور ان کی نلائی کی وجہ سے آج پھر قومی اسمبلی میں پیش ہوئی, اور آج پاس ہوئی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے, باہر جا کے کچھ اور کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے کہ وہ جب NCOC کی میٹنگ میں بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے تھے, پھر باہر جاتے تھے, وہ سیاست کرتے تھے. دوسرا ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جھوٹ اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ ہم اتنا اعتماد سے سچ بھی نہیں بول سکتے. یہ ان کا ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ میں کنسیڈ کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کمیٹی میں شاید نہیں ہے, وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس میں کہ پہلے دن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں کہ میں شامل تھا, اور جب یہ بیٹھے تو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی وہ نیب کا بل کدھر ہے. کہا کہ جی اس کو ڈسکس کرتے ہیں, فیٹ آف کیس کو, دس از مور امپورٹنٹ, یہ ملک کا ہوا ہے. نے کہا کہ جی نہیں, ساروں نے یوں کتابیں بند کی کہ جی اس کے علاوہ تو ہم نہیں وہ کریں گے. اٹھ کے یہ چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد ان کو پھر بلایا اور پھر ہی ہوئی. دیکھیں, اور اسی دن میں نے کہا کہ یہ اگر کنڈیشنل کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم کنڈیشنل کریں, یہ لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہی تاثر دیا کہ جی اس کو اور اس کو ہم اکٹھا کریں گے. یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, یہ ریکارڈ بھی ہوا ہوگا, جب جو بھی کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ تو جب ان پہ پریشر آیا نا, اس دن پھر ہم نے کہہ دیا کہ جی پریشر کیا آیا؟ پریشر یہی آیا کہ جب ہم نے ان کو جو ان کی جو اصلیت تھی وہ ہم نے بیان دکھا دی تو قوم کو کہ یہ جو ہے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر UN سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے FATF کے 2 بل انہوں نے آج سینٹ سے منظور کروائے ہیں, تو آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹ تو نہیں کیا, انہوں نے اپوز نہیں کیا. Let's put it this ان way. کی اکثریت تھی, یہ ریجیکٹ کروا سکتے تھے. او جی I was in the assembly, میں کوئی باہر کی نہیں, ہم اکثریت سے ریجیکٹ نہیں میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں. تو کرتے نا ریجیکٹ کیوں کرتے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا نیشنل انٹرسٹ میں, تو آپ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو وہ پریشر تھا جو کہ ہم نے ان پہ ڈالا, کیونکہ ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا. پریشر آپ کا ہے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے کو جب یہ ایک پروگرام پہ میں نے یہ بات کی جس میں کہ یہ کلیئر کیا کہ یہ آج کی کہانی تھی. یہاں پہ اپوزیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو نیب کا قانون ہے وہ ان کا من پسند قانون ہو, ان کی پسند کے امپائرز ہوں, جو کرپشن کی نئی ایک ڈیفینیشن یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس میں کہ آپ کرپشن کو نئے طریقے سے آپ اس کی ایک ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں, اس کو ایک نیا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر یہی رویہ برقرار رہا کہ اپوزیشن نے اگر سینٹ میں جان کی اکثریت ہے, 2 بل پاس ہونے دیے یا پاس کرا دیے, اور پھر بھی حکومت جو ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کری, تو آئندہ آپ کو مشکل ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ طے کر لینا ہم نے کہ فیصلے یا قانون سازی ملک کے لیے ہو رہی ہے یا کسی ایک پارٹی کے لیے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو کہ ملک کے لیے کی جا رہی ہے, جس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کے لیے کی جا رہی ہے, یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی اپنا یا کوئی پرائیویٹ ممبر بل نہیں ہے, تو اس میں اگر اس میں تو ان کو بڑھ چڑھ کے کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور نیب کے قانون کے ساتھ اس کو نفی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے سینٹ میں آپ کی ایک اتحادی پارٹی کے سینیٹر محمد علی سیف صاحب نے آئین کے آرٹیکل 163A میں امینڈمنٹ کا بل پیش کیا, اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کروا دیا, پاس نہیں ہو سکا. تو یہ آج بھی ایسے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں وہ تو جو 160 وہ تو ایک انٹر پروونشل ایشو ہے جس میں ایک NFC ایوارڈ کے بارے میں, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک زیادہ ایک ایسا ایشو ہے. اب NFC ایوارڈ پہ اگر آپ ان کا تعاون اگر چاہیے آپ کو, تو تھوڑا سا ان کو ساتھ لے کے چلے نا. نہیں, ساتھ تو دیکھیں ہم لے کے چلیں گے, لیکن اگر یہ کہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ اس میں ہمیں آپ NRO دے دو, وہ تو ہم نہیں کرنے والے. ہاں جی, آپ NRO مانگتے ہیں. سر بات یہ ہے, NRO تو ہم 2 سال سے ان سے مانگ رہے ہیں, ان کے بقول. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں NRO کدھر ہے, تو NRO تو دیا ہے انہوں نے, اپنے آپ کو دے رہے ہیں. چینی اسکینڈل میں وزیر اعظم اور جہانگیر ترین صاحب کو پرائیویٹ جیٹ پہ بھیجا ہے نا NRO دے کے, پیٹرول اسکینڈل میں. یہ جو نیب لا میں امینڈمنٹس ہیں, یہ جو نیب لا میں امینڈمنٹس ہیں, ہمارا موقف نیب کے بارے میں امینڈمنٹس NRO نہیں ہے. سر ہمارے موقف بڑا کلیئر ہے, ان ججمنٹس کے بعد نیب کے ادارے کو بند ہونا چاہیے, کوئی امینڈمنٹ نہیں, بند ہونا چاہیے, اور نیب کے چیئرمین کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور نتھی اگر کسی نے نیب کو ان قومی مفاد کے بلوں کے ساتھ کیا ہے, تو یہ 4 بل حکومت لے کر آئی تھی اس کمیٹی میں, اور اگر ہم نے قومی مفاد کو کسی طرح بھی
کسی طرح بھی خراب کرنا ہوتا یا ہماری یہ نیت ہوتی خدا نہ خواستہ تو آج سینٹ کی اکثریت تھی اور ہم اس کو ریجیکٹ کرا سکتے تھے. ہم نے کل اپوز اس لیے کیا کیونکہ وہ 4 امینڈمنٹس اس میں قومی اسمبلی کے بل میں انکلوڈ نہیں کی گئی تھیں جو آج سینٹ میں انکلوڈ کی اور ہم نے پاس کروائیں. اور ہم جس پہ یہ الزام لگاتے ہیں NRO کا, آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر لوگوں کو اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر 2 سال سے آپ NRO ہم سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, لیکن ان کے اب NRO لینے اور دینے کا وقت آ چکا ہے. جی آپ کے NRO لینے اور دینے کا وقت آ چکا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا پرابلم کیا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ایک حصار میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو راستہ دینا ہے. پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو جی کیسز کی ہمیں بات کر رہے ہیں, یہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے, اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ سیف الرحمان کا زمانہ لوگ بھول گئے جس میں کہ احتساب کمیشن کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے ایز اے ٹول فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. وہ وقت بھول گئے ہیں. وہ آپ ہی کی پارٹی تھی, وہ آپ ہی کے سینیٹر تھے. اب جب یہ آ گیا تو اس وقت ان کا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا, لیکن جب ایک تھرڈ فورس آئی تو اس نے تو وہ دونوں کو وہ کر دیا. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو بند کر دیے جائے, ان کا حاصل گفتگو تو یہی تھا کہ نیب کو بند کر دیے جائے. یہ ان کی بھی اور بلاول صاحب کی بھی, یہ پیپلز پارٹی کی بھی یہ ان کی ایک وہ ہے کنڈیشن ہے کہ جی نیب کو بند کر دیا جائے. بھائی آپ ایکیوزڈ ہیں, آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک ایسا مورل سٹینڈ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ جی وہ ایک جیسے ملزم ہو وہ کہیں جی جیل کو بند کر دیں, جو ادھر عدالت میں کھڑا ہو وکیل کو اپنے جج صاحب کو کہے کہ جی آپ اس قانون کو چینج کریں بیکاز یہ قانون ٹھیک نہیں. لیکن جیسا کہ وہ بتا رہی ہیں اور مجھے بھی پتا ہے, یہ جو ایک انسداد دہشت گردی میں امینڈمنٹ کا قانون تھا جس میں 90 دن تک آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کے غائب کر سکتے تھے, وہ بل تو انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. یہ تو ان کی کامیابی ہے. دیکھیں وہ جو پارلیمنٹری وہ ہے وہ تو دیکھیں یہ سارے ٹولز ہیں, یہ سارے طریقے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے ایک قانون یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قوم میں اپنے مفاد عامہ میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اس کو یہ اپوز کریں. بٹ ہم ادھر 2 چیزیں علیحدہ دیکھ رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جی جو فیٹف ہے جو کہ نیشنل پرپس تھا, اور دوسرا ہے کہ اس کی آڑ میں یہ اس کو اپنے جو پش کر رہے تھے وہ اپنے نیب قانون کو کر رہے تھے. حاصل ان کا یہی ہے. اب جدھر سے گھوم گھام کے آئے نا, یہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج پہ ہو, ادھر سے بھی ہو کے واپس جو ہے نا ان کا جو وہ ہے وہ. مریم صاحبہ, یہ آج آپ کی اپوزیشن کو ایک بہت بڑا دھچکا نہیں ملا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو سپورٹ کیا FATF قانون کو, لیکن مولانا طاہر رحمان صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں اور JUI کے سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو عید کے بعد آپ کی APC کدھر جائے گی؟ اور آپ اس میٹنگ میں موجود تھیں جس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب تھے اور بلاول صاحب تھے, اور اس میں بڑے فیصلے ہوئے تھے کہ جی عید کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے, تو وہ تو سارا کام ختم ہو گیا. سر آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گی. ان سے پوچھیں احتساب کمیشن کو آج 7 سال سے تالا کیوں لگایا ہوا KP کے؟ وہ تو پشاور والا ہے. کیوں لگایا ہوا؟ ان کی گورنمنٹ ہے نا, ان کی مرضی. احتساب, ہاں ان کی مرضی, میری مرضی. دوسری بات یہ ہے کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں سٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ پوچھیں 23 فورن فنڈنگ کیوں نہیں جواب دیتے اکاؤنٹس وہ جو ہے وہ, اور جس جگہ اور جس پہ میں نے آپ کی بات سنی, اور جس پہ 10 ارب کا الزام لگایا تھا شہباز شریف پہ, اس کے ہر جانے نوٹس پہ 4 سال ہو گئے, کیوں نہیں جاتے؟ معلم جبہ کیس میں جواب کیوں نہیں دیتے؟ پوچھیں نا, بلین 94 میں جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ جواب دینے شروع ہو جائیں گے. میں ان کا جواب دینی, جہاں دیں وہاں سٹے لیے ہوئے ہیں, یہاں تو جواب دینے سے بات نہیں بنے گی نا. چینی سکینڈل میں وزیر اعظم دستخط کرتا ہے فیصلوں پہ, انکوائری کمیشن میں پیش نہیں ہوتا. وزیر اعظم نواز شریف JIT میں پیش ہوا تھا. اب میرا سوال یہ تھا کہ JUI آپ سے ناراض ہے. JUI جو ہے اپوزیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے. ہماری جماعت جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, اس کے اندر وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اور جو انہوں نے دیکھیں پارلیمنٹری پروسیس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں وہ متحد ہوتی ہیں اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا ہوتا ہے. اور انہوں نے آج جو پوائنٹ آف ویو بات کی, اس کے بعد میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور وہ جو کنفیوژن تھی ان امینڈمنٹس کے بارے میں وہ بھی ساری شیئر ہوئی ہے. انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا جس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم ان کی طرح ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں کہ جو میری مرضی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو سپیس بھی دیتی ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنتی ہیں, اور انشاءاللہ تمام اپوزیشن پارٹیز عید کے بعد APC اناؤنس بھی کریں گے, اور APC کا جو ایجنڈا ہوگا وہ ان کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے. APC کا تو جنازہ نکل گیا آج پارلیمنٹ میں. اچھا چلیں, یہ میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ساری بات کر لی قانون سازی کے حوالے سے, یہ بھی بڑی ضروری تھی, لیکن شبلی صاحب عید آ رہی ہے, تو عید ہے 1 اگست کو,
یکم اگست کو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ عید کے دن عوام پر پیٹرول بم گرانا بہت ضروری ہے؟ نہیں جی، دیکھیں یہ تو مختلف جو پہلی 30 دن جو امپورٹ ہوتی ہے پرائس، اس کی ایوریج لی جاتی ہے اور ایک نئی پرائس کا ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. وہ نیچے بھی ہو سکتی ہے، وہ اوپر بھی ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو نہیں کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز آن ٹوڈے یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، پرائم منسٹر نے اس کو اپروو نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک اپروو نہیں کیا انہوں نے. تو یعنی کہ عید کے دن یکم اگست کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرے تو خیال میں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ آل دو کہ جو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے وہی 30 تاریخ کو نئے جو ریٹس بنتے ہیں اس کی وہ ہوتی ہے، لیکن کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اس وقت ہماری جو پرائسز کا وہ ہے، میں آپ کو اتنا ضرور اشور کرا سکتا ہوں کہ اس میں شاید ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو عوام کو مشکل میں ڈالنا جو ہے نا، کیونکہ 25 روپے آپ پہلے کر چکے ہیں اضافہ، اب مزید آپ 7 یا 9 روپے کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ پاسبلٹیز کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ حتمی بات نہیں ہے کہ بڑھا رہے ہیں. چلیں جی، یہاں پر لیکن میں یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں جی، آپ نے عید کا ذکر کیا ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین سے، آپ کی وساطت سے، ہم ان سے پھر ایک بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں. بڑی مشکل سے ہم نے یہ اس کو قابو میں کیا ہے پچھلی عید کی وجہ سے، ورنہ اس کا اور بھی بہتر نتائج ہوتے. لیکن گو کہ اپوزیشن نہ مانے اپوزیشن کے ایک ملک کی تاریخ میں، ایک پوری دنیا میں جس نے تباہی پھیلا دی، یہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ حکومت بیٹھ جائے گی، خدا نخواستہ ملک خدا نخواستہ بیٹھ جائے گا. انہوں نے ہر طرح کی مخالفت کی، ہر پیپلز پارٹی نے، انہوں نے اپنی جگہ پہ، اور وہ کریڈٹ جو کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنلی اس مرض کو ہم نے بہترین طریقے سے، پرائم منسٹر نے ہر اللہ کرے کہ یہ اب عید پر دوبارہ واپس نہ آئے. آپ نے بالکل بات وہی ہے کہ ان کو ایک ریکویسٹ کرنی ہے جی کر لیں. سر پیٹرول کے اوپر میں کہوں گی کہ آپ کن سے بات پوچھ رہے ہیں جنہوں نے 3% سے 14% مہنگائی کر دی، جنہوں نے پیٹرول ابھی 25 روپے انکریز کیا، چینی 52 روپے سے 52 روپیز سے 92 روپیز ہو گئی. سر ہاں جی 95 ہو گئی. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ ان سے یہ بات پوچھیں جنہوں نے حج مہنگا کر دیا، جنہوں نے ادویات کی قیمت 200% مہنگی کر دی، ان سے پوچھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ظفر مرزا کو فارغ بھی تو کیا نا. اچھا، ظفر مرزا صاحب کو تب فارغ کیا جب بالکل تمام صفایا ہو گیا، جب ڈیٹا فجنگ ہو گئی، جسے کہتے ہیں نا اپوزیشن نہیں مانے گی. میں ایک سیکنڈ میں کسی سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ کووڈ ہے ذرا احتیاط کیا کریں، نہ جایا کریں. وہ کہتا ہے باجی یہ بین الاقوامی سازش ہے، تو ان سے پوچھو نا کووڈ مینیج نہیں ہو رہا، اپوزیشن کی سازش ہے. یہ ان کا یہ حساب ہے، ان کا کوئی سیریسنس نہیں ہے. ایک سوال چھوٹا سا پوچھ لیں کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں اس ملک میں؟ اتنی ملک چلو اتنی کووڈ کا پوچھو، چینی کا پوچھو، پیٹرول کا پوچھو. مجھے بتائیں کہ یہ بات کر رہے ہیں ان کی جو ایسٹس ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں. دیکھیں نا، میں آج ساری باتیں ان سے نہیں پوچھنی، کچھ باتیں میں نے JUIF سے بھی پوچھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سر چینی کا پوچھیں، پیٹرول کا پوچھیں، کرپشن کا پوچھیں، چوری کا پوچھیں، مہنگائی کا پوچھیں. نواز شریف کی یاد آتی ہے، جواب دیں. نواز شریف کی یاد خالی ان کو نہیں، آج تک پورے پاکستان کو. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. اور لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کا شکریہ نہیں ہے، یہ ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی. ایک بریک لینے کے بعد ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے JUIF کے، ہوں گے نہیں ہوں گی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے JUIF کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ نے، جو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور قومی اسمبلی کی اس کمیٹی کی رکن تھیں جس میں یہ بل جو آج سینٹ سے منظور ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2 بل تھے جو منظور نہیں ہوئے، ان پر جو گفتگو ہوئی اس کمیٹی میں بھی یہ موجود تھیں. شاہدہ اختر علی صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. باقی معاملات پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا ہم آپ کو سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتے ہیں. میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. لہٰذا میں
آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی شاہدہ اختر علی صاحبہ، یہ جو مولانا طاہر رحمان صاحب نے بات کہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں۔ آپ بھی اپنی پارٹی کی ایک سینئر رہنما ہیں اور اس سارے معاملے سے آپ آگاہ بھی ہیں، آپ اس میں شامل بھی رہی ہیں۔ کیا آج کے بعد سے JUIF آپ کی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حامد میر صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ عوام کے سامنے ہماری رائے بھی آ جائے، کیونکہ بینگ اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وہاں تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور نہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم نہ ہی بولیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا ہے، یا ابھی جو مولانا طاہر رحمان صاحب کا سینٹ میں بیان آیا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اب راستے جدا ہو گئے یا پھر ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سوالات ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا راتوں رات ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو ایک خلیج ایک دراڑ کی شکل میں ابھی سامنے آ رہی ہے۔ کل تک جو معاملات تھے، آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا، جب مولانا اسد کو بولنے نہیں دیا گیا تو ہم تمام اپوزیشن ایک ساتھ تھے اور اس بل کی مخالفت بھی تھے، لیکن اس کے بعد جب ہماری میٹنگ ہوئی کل رات کو بھی، اس پہ بھی ہمارا یہی تھا موقف۔ ہم نے کہا کہ جب اگر حکومت کو جلدی ہے، جلد بازی کر رہی ہے، تو ہمیں کیا ایسی عجلت آئی ہے کہ ہم ابھی اس کے بعد بھی سیشن کریں جب کل سیشن پروروگ ہو گیا۔ لیکن وہاں بھی تھوڑا نرم رویہ دوسری دونوں پارٹیوں سے ہمیں ملا، جس پہ ہمیں بھی تحفظات کل بھی تھے۔ آج صبح کی پارٹی میٹنگ جب ہوئی ہے، ان کے ساتھ عطاء الرحمان صاحب تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے، میں تھی خود پارٹی کی، اور سینئر لیڈرشپ تھی ان کی بھی، تو ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی۔ ان ترامیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، وہاں پہ میں نے بھی اپنے تحفظات دیے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، میں اس کمیٹی کی ممبر رہی ہوں۔ کمیٹی کی کمپوزیشن پہ شاید خاقان عباسی نے بھی پہلے دن اعتراض کیا، میں نے بھی کیا، کیونکہ وہ تھرو موشن جو 244C تھا وہ یہ لے کے آئے اور سی پہ بنی، مطلب وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ جو واٹ ایور، اب تو کمیٹی کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی۔ لیکن جب ہماری 3 میٹنگز ہوئی، وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ایک غیر رسمی کمیٹی میٹ کرتی ہے اسپیکر ہاؤس میں، اس میں مجھے نہیں بلایا گیا۔ بھئی ہم بھی تو اپوزیشن کی ایک تیسری پارٹی ہیں، اسپیکر سے گلا تو اپنی جگہ پہ، وہ تو پھر بعد میں الگ بات ہے کہ ہم کریں گے، لیکن ہمیں گلا اپنی جماعتوں سے اپوزیشن تھا کہ جب ہم انٹرنل میٹنگ ایک ساتھ کرتے ہیں اور جب ہم گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، تو ابھی مجھے کیوں چھوڑا گیا دوسری پارٹی، مطلب 11 میں سے 9 ممبرز تھے، وہاں پہ یہ ترامیم ٹوٹلی ڈسکس ہوئی۔ ترامیم نیت پہ لیکن جس کمیٹی کی آپ ممبر تھیں، جی، اس کمیٹی میں جو 2 بل آج سینٹ سے پاس ہوئے ہیں، جی، یہ بل وہاں پہ آپ نے ڈسکس کیے تھے؟ وہاں پہ اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ discussion. یہ ترامیم جو ہے یہ اسپیکر ہاؤس میں غیر رسمی میٹنگ جو تھی وہاں پہ ہوئی ہے۔ جو 3 ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں پہلے ہی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں FATF کے وہ ریکوائرمنٹ تو آپ دیں کہ جو مانگی گئی ہیں، کہ آیا بل یہ اس کے مطابق ہیں یا اس بل کی آڑ میں کوئی اور چیز آپ نے کیا۔ آج صبح سینٹ کا اجلاس ہونے سے پہلے جو ایک آپ کی اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، جی، اس میں کیا شاید خاقان عباسی صاحب نے آپ کو بریف نہیں کیا تھا ان دونوں بلوں کے بارے میں؟ اس میں بالکل بریف کیا تھا، ہمارے ان ترامیم سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہماری اپنی بھی جو ریزرویشن تھی اس بل کے حوالے سے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی تو اور یا سلامتی پہ کوئی کویسچن مارک ہوتا ہے، تو ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اس کو پوری طرح سٹڈی کر لیں۔ یہی بات ہم نے اسمبلی میں بھی کی کہ آپ اتنی عجلت میں نہ جائیں۔ لیکن یہاں پہ بات جو ہے، پھر ہمارے جو سینٹ کے اراکین تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا، اسمبلی میں تو ہم کنٹینیوسلی ملتے تھے، اور اسی کے بعد جو اس کے بعد بھی ہماری 2 میٹنگز ہوئی سیشن کے بعد بھی، تو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ واقعی کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہوگا تو سینٹ کی کمیٹی کو بھی اب آپ اس کا جواب دیں جی۔ ان کا شکوہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اسپیکر ہاؤس میں ایک غیر رسمی اجلاس ہوا، یہ ممبر تھی کمیٹی کی، ان کو وہاں نہیں بلایا گیا۔ بالکل غلط کیا، نہیں بلایا تھا۔ تو اگر ایک فارمل کمیٹی موشن سے پارلیمنٹ کی بن گئی تھی تو کسی انفارمل کمیٹی کی
یا ورکنگ گروپ کا جواز نہیں بنتا تھا. کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ہم نے آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ان کو یہی کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے جب عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے شک بائی شک. عطاء الرحمان صاحب کی سینٹ میں تقریر کے بعد ان سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں, پہلے. تو پھر انہوں نے تقریر کیوں کی؟ جی میں وہی آپ بتا رہی ہوں کہ شاہدہ آپا بھی وہاں موجود تھیں اور ہمارے سینئر لوگ موجود تھے جو اس کمیٹی کا حصہ تھے, اور انہوں نے شک بائی شک کی جو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی تھیں, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے, ہم نے ان کو ایکسپلین کیا. دیر واز ایک کوآرڈینیشن جو تھی, لیکن جیسے کہ ابھی شاہدہ آپا نے کہا کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں, اور آپس میں بڑا کوڈیلی ہم نے ڈسکس بھی کیا. صبح غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن جو ہمارا ایک متحد اپوزیشن ہے اس چور نالائق نااہل حکومت کے خلاف, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اس وقت مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی کی چکی میں پیس دیا ہے, وہ ہمارا اسی طرح متحد ہے. اور انشاءاللہ اے پی سی میں ہمیں آپ اکٹھے نظر آئیں گے, اور ان کے خلاف انشاءاللہ ہم. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد شاہدہ اختر علی صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. شاہدہ اختر علی صاحبہ, آپ سے پہلے یہاں پہ شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ جاتے جاتے ایک فکرہ اڑا کے گئے ہیں کہ آج سینٹ میں ایک تقریر کے بعد اپوزیشن کے اتحاد کا جنازہ نکل گیا, تو کیا عید کے بعد اے پی سی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی یہ سوال تو میں سمجھتی ہوں ابھی فی الحال قبل از وقت ہے. جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو ہمارا بیسک سٹانس تھا وہ تو وہیں پہ ہے. آج کی اگر لیجسلیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا طریقہ کار پہ اختلاف تھا. باقی ایسے کوئی بات نہیں تھی کہ ہم کسی ادارے سے متنفر ہیں یا ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں یا کسی جماعت کے خلاف ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے, اور اس موقف میں ہم دیکھ رہے تھے یہ جو دو بل منظور ہوئے, یہ جو دو بل منظور ہوئے, ان سے آپ کا اختلاف نہیں ہے؟ اس کا اس طرح نہیں تھا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اسمبلی میں کہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے یا اس پہ وہ طریقہ کار اسمبلی کا پورا ہوتا. اب خود دیکھ لیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کل پروروگ ہوتا ہے سیشن, رات کو 2 بجے پھر اناؤنس ہوتا ہے, ممبرز جا چکے ہیں, اور پھر صبح 10 بجے کمیٹی میٹنگ بھی بیٹھتی ہے, ترامیم بھی ایکسیپٹ کرتی ہے, اور 3 بجے پرنٹ فارم میں آ جاتے ہیں, 11 بجے سینٹ میں. مطلب اگر پاکستان میں اتنا یہ لوگ تیز کام کر رہے ہیں, اتنا سپیڈ سے کر رہے ہیں, تو اس سے تو یہ وہ جو پیٹرول کا بحران تھا اس کا تو یہ رزلٹ پہلے بتاتے. مطلب جو عوام کے رفاہ کے لیے کام ہے اس میں تو سستی ہے, لیکن جو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہو تو وہ سارا طریقہ کار بلڈوز کرتے ہیں. عید کے بعد آپ اے پی سی میں جائیں گے؟ وہ تو ہمارے اکابرین کا جو ہے وہ فیصلہ ہے, وہ تو اس وقت اس فلور پہ نہیں تھے ابھی موجودہ. آپ بھی اکابر ہیں, آپ بھی اپنی پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں, آپ تیسری دفعہ ممبر قومی اسمبلی ہیں. جی بالکل, اس کمیٹی کی آپ ممبر ہیں, آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ بھی بتا سکتی ہیں کہ عید کے بعد آپ اے پی سی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس. لیکن اے پی سی کے جو وہ ہمارا ایجنڈا پہلے سے طے ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. جہاں تک اس ترامیم کا تعلق ہے, جس طرح میں نے بتایا طریقہ کار پہ, وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہمارا ترامیم ہم کسی بھی بل کے حوالے سے مختلف دیتے ہیں. مریم کا ایک موقف ہوتا ہے, میرا وہ ہوتا ہے, اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. غلطی سے تسلیم کر لیا, بالکل وہ کر لیے. یہاں پہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر اسی طرح حکومت سازی یہ حکومت کرتی رہی, بلڈوز کرتی رہی, اور اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن اگر ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے کیوں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ اگر ان کی سہولت کاری نہ ہوتی اور یہ ارینجمنٹ نہ ہوتی تو انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کی اس لحاظ سے کہ انہوں نے ترامیم ایکسیپٹ کی, ان کے ساتھ کروائی. کل تک بلڈوز تھا. حکومت کو اگر 6 اگست کی ڈیڈ لائن ہے تو وہ ان کی نااہلی ہے. ان کی نااہلی ہم کیوں بھگتے, عوام کیوں بھگتے؟ میرے پاس وقت کم ہے, تو مریم صاحبہ آپ نے غلطی تسلیم کیا, لیکن پھر بھی آپ حکومت کے سہولت کار قرار پائے ہیں. آپ کی ایک ساتھی جماعت نے کہا کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہیں. نہیں دیکھیں, بات انہوں نے گڈ ول میں کیا ہوگا, بات یہ ہے کہ ہم نے حکومت نے پھر ان پہ بلبہ ڈال دیا. میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں ایک پورا تفصیلی ریکارڈ کو سٹریٹ کیا کہ ہم نے ان 3 بلوں کے اوپر کیا ہمارے تحفظات تھے,
کیا ہماری امینڈمنٹس تھیں اور ہم نے کس طرح اس کو کروایا، اور ہماری امینڈمنٹس نہیں لائے بل کو، اور یہی وہ کہہ رہی ہیں کہ بل کے ساتھ ایک جو طریقہ کار ہے، ایک تو جو ہیسٹ، اور دوسری بات جو امینڈمنٹس نہیں لائی گئی اور ایک غیر رسمی طریقے سے انگیج عید کیا کے بعد گیا۔ اے پی سی ہوگی انشاءاللہ اے پی سی ہوگی، اور انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اے پی سی ہوگی جس سے حکومت کا گھبرانے کا وقت شروع نہیں، اب گھبرانا بھی ختم اور اب گھر جانے کا وقت ہوا چلیں، جاتا بہت ہے۔ بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، شاہدہ اختر علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ سیاسی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اختلاف رائے ہوتے رہتا ہے، لیکن عید آ رہی ہے، آپ کو عید کی ایڈوانس مبارکباد، لیکن اس عید پر ذرا محتاط رہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کرونا وائرس سے جو اموات ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایس او پیز جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس عید پر اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ ٹھیک ہے، حکومت کہہ رہی ہے، کریڈٹ لے رہی ہے کہ جناب کرونا وائرس کم ہو گیا کیونکہ ہماری پالیسی تھی، لیکن اگر آپ نے مستقل طور پہ کرونا وائرس کو شکست دینی ہے تو آپ اپنی پالیسی سے شکست دیں، اور آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط، اور احتیاط کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ صفائی رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔